Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, we have discussed about our discussion, which was about the ibadat or worships. So, in that session, we have discussed that there are many type of ibadat, many categories. So, in these categories, there is salah or prayer or namaz. In Urdu, we call namaz. In English, we can say prayer, and actual Arabic word is salah. Sad, lam, alif, or waw, then ha. So one of the pillar of Islam. So it means there are multiple pillars of Islam. So one of them is salah, but this is not only one of them, but it is very important of them. So, in the previous session, we discussed the concept of worship in Islam and the five pillars of Islam. We have already discussed that there are five pillars of Islam. So, what are these? मोनोथिज्म यानी हम इसको कह सकते हैं कि पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने इस्लाम के 5 सुतूनों की बात की थी, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम की हमने बात की थी, तो उन 5 पिलर्स में से जो बुनियादी पिलर है, सबसे बुनियादी चीज़ है, वो है अकीदा तौहीद, यानी तौहीद का इकरार करना। ये इस्लाम का बुनियादी तरीन रुकन है। पिलर का तर्जुमा जो है हम रुकन भी कर सकते हैं, सुतून भी कर सकते हैं। तो रुकन या सुतून या पिलर, ये जो भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, याद रख सकें। तो मोनोथिज्म यानी तौहीद का, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वाहिद ला शरीक होने का इकरार करना, ये सबसे बुनियादी बात है। सही है, जिसको हम पहला कलमा जो हमारा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो इसमें जो इसका जो पहला जो फ़िक्रा है, पहला जो सेंटेंस है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका तर्जुमा है कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक जो है वही मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है। तो ये मोनोथिज्म है, ये तौहीद का अक़ीदा है, और यही बुनियाद है ईमान की, इस्लाम की। जब हम इसको दिल से मानते हैं तो ईमान कहलाता है, मोमिन कहलाते हैं। लेकिन जब हम इसको ज़बान से भी इकरार करते हैं तो ये जो है ईमान के साथ साथ इस्लाम भी कहलाता है, और ये हम मुस्लिम कहलाते हैं। तो ज़बान से इकरार करना जो है वो इस्लाम है, और दिल में यकीन रखना ये ईमान है। तो उसके बाद अगला ही मरहला, ईमान के बाद फ़ौरन जो बात आती है वो है प्रेयर्स की, नमाज की। और इस हवाले से हमें समझ लेना चाहिए कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अभी आगे की कुछ स्लाइड्स के अंदर, कुछ गुफ्तगू के अंदर, कुछ डिस्कशंस के अंदर हम जानेंगे कि नमाज की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस तरह के इरशादात फरमाए हैं। आज के इस सेशन में, इस लेक्चर में हम इस बात को समझेंगे, इस बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ फर्दर जो हमारे कुछ और मज़ीद पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, उसमें फास्टिंग यानी रोज़ा रखना, इसी तरह ज़कात देना और हज करना, ये सारी चीज़ें भी इस्लाम के पिलर्स में से, सुतूनों में से शामिल हैं। तो इसके हवाले से जब हम फर्दर बात करें, अमॉन्ग दीज 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, प्रेयर इज़ द वन दैट अ सर्वेंट परफॉर्म्स 5 टाइम्स अ डे। सही, एक बंदा, एक बंदा रब, अल्लाह का एक बंदा या एक बंदी जो है वो दिन में 5 दफ़ा जो काम सर अंजाम देता है वो है नमाज। तो ये 5 पिलर्स में से एक पिलर है जिसको हर मुसलमान को अदा करना लाजिम है, फ़र्ज है, अदा करना ज़रूरी है। इट इज़ द एक्ट ऑफ वर्शिप दैट ब्रिंग्स द सर्वेंट क्लोजर टू अल्लाह अलमाइटी। सही, ये वो काम है, ये वो अमल है, ये वो इबादत है जिसके नतीजे में बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। एक हदीस पाक में आता है कि बंदा अपने रब से सबसे करीब तरीन किस सिचुएशन में होता है? सजदे की हालत में। और सजदे की हालत में आपको पता है कि सजदा नॉर्मली नमाज के अंदर किया जाता है। जो ज़रूरी, जो फ़र्ज, जो वाजिब सजदे हैं वो नमाज के अंदर हैं। तो नमाज की हालत में इंसान जो है वो अपने रब से करीब तरीन होता है। तो सो प्रेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द एक्ट्स ऑफ वर्शिप। तो हम कह सकते हैं कि इबादत के अंदर, इबादात के अंदर
جو ہم نے عبادت کا تصور پڑھا کہ اللہ المائٹی کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام سر انجام دینا، اس کی اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے کوئی کام سر انجام دینا، یہ عبادت ہے. تو نماز جو ہے ان میں سے ایک بہت اہم ترین عبادت ہے. اسی حوالے سے therefore inshallah in today's session we will discuss more about the importance and virtue of prayers in the light of Quran and Sunnah. تو ہم آج کے اس سیشن میں، اس لیکچر میں، اس ڈسکشن میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ نماز کی کیا امپورٹنس ہے. تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جو سورسز آف شریعہ ہیں، اسلامی احکام کے جو مآخذ ہیں، جو سورسز ہیں، شریعہ ہم کہہ سکتے ہیں اسلامک احکام، تو اس کے جو سورسز ہیں ان میں سے بنیادی ترین سورس ہے قرآن مجید، فرقان حمید. اور قرآن مجید کی مختلف آیات ہوتی ہیں، مختلف اس کے جو سنٹینسز ہیں ان کو ہم آیت کہتے ہیں. تو مینی ورسز آف دی ہولی قرآن، آیت کو عربی میں انگلش میں ہم ورس کہتے ہیں. تو many verses of the Holy Quran and the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam explain the importance of the prayers. صحیح، بہت ساری احادیث جو ہے وہ ہمیں، قرآن کی آیات اور احادیث جو ہے وہ ہمیں اس نماز کی امپورٹنس کے حوالے سے آگاہ کرتی ہیں، بتاتی ہیں. اللہ المائٹی. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ تھنگ فرسٹ، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، ورسز ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. اللہ المائٹی اسٹیٹس ان سورہ مومنون. تو سورہ مومنون ہم جان چکے ہیں آلریڈی، آپ اس پہ ایک اسائنمنٹ کر چکے ہیں کہ سورہ مومنون جو ہے 18ویں پارے کے اندر، 18ویں پارے کے اندر سورہ نمبر 23 یعنی چیپٹر 23 اور ورس نمبر 1 سے آنورڈ جو ہے اس حوالے سے ہم بات ہے. تو سیم وہی چیز یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے. اس حوالے سے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، پہلی آیت، کہ تحقیق افلح، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، سکسیسفل ہو گئے. کون؟ المؤمنون، ایمان لانے والے. صحیح. اب ایمان لانے والے کیا مراد ہے ایمان لانے والوں سے؟ تو مؤمنون سے مراد ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو سب سے پہلی صفت، جب سب سے پہلی کریکٹرسٹک بتائی گئی ایمان لانے والوں کی، وہ بتائی گئی کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. یعنی اپنی نمازوں کے حوالے سے کافی اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. تو خشوع کا مطلب کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اب اس کا ترجمہ جو انگلش میں بھی آپ کر سکتے ہیں، قد کا مطلب ہے سرٹینلی یعنی یقیناً، افلح فلاح پا گئے ہم نے اردو ترجمہ کیا، انگلش میں انہوں نے سکسیڈ اس کا ترجمہ کیا ہے. اور المؤمنون وہی بلیورز اس کا ترجمہ ہے، ایمان والے، بلیو رکھنے والے، بلیورز، ریئل بلیورز جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. سرٹینلی ول دی بلیورز ہیو سکسیڈڈ. صحیح، جو کامیاب ہوں گے وہ بلیورز ہوں گے. دے ہو، اب یہ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہیں دے ہو آر ڈیورنگ دیئر پریئر ہمبلی انٹینٹ، اپنی نمازوں میں، اپنی نمازوں میں ہمبلی انٹینٹ کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، جو ہے ایک خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. It means if a person does not offer prayers or does not pay attention, then he or she will not be a successful mu'min or believer in the eye of Allah Almighty. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا جب ان دونوں آیات کو ہم ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا بنے گا کہ فلاح یعنی کامیابی یا سکسیس کا جو معیار ہے یا سکسیس کے لیے جو کرائٹیریا دیا گیا ہے وہ نماز اس کا سب سے پہلا زینہ ہے، سب سے پہلا کرائٹیریا ہے. اگر کوئی نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے یا پڑھتا ہے لیکن وہ خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتا، ٹینشن کے ساتھ نہیں پڑھتا، بس بے دلی سے پڑھ لیا، تو اس صورت میں جو ہے یہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، سکسیسفل مومن نہیں ہو سکتے. اب there is another verse in Surah Mu'min regarding prayer in which Allah Almighty says. اب اسی حوالے سے، اچھا یہ سورہ معون کی بات کر رہے ہیں، تو ہم سورہ معون پہ جانے سے پہلے دوبارہ اسی سورہ مومنون جو ہم نے پریویس سورت پڑھی ہے، اسی کے اندر آلریڈی آپ لوگ اسائنمنٹ میں بھی کر چکے ہیں یا کر رہے ہوں گے
کہ اللہ المائٹی اسٹیٹس ان سورہ مومنون، ایک تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ والی آیت آئی، لیکن اسی کی کنٹینیوشن میں ایک اور آیت ہے جس کو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ مومن لوگ جو 7 صفات ہیں، ان 7 میں سے 2 تو نماز سے متعلق ہیں، صحیح ہے، 7 میں سے 2 جو ہے وہ نماز سے متعلق ہیں. تو نماز سے ریلیٹڈ جو 2 صفات ہیں وہ خشوع و خضوع ہونا، اور آخر میں جو آیت ہے اسی صفات کی جو سیریز ہے، آپ لوگوں نے آلریڈی اس پہ اسائنمنٹ کیا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، صحیح، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو پھر اس کے بارے میں ان کا ریوارڈ کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، کہ جو جنت الفردوس کو وراثت میں پائیں گے، یعنی ان کو یہ مل کے ہی رہے گی. تو یہ چیز ہے اللہ رب العزت نے جو ہمیں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 یعنی چیپٹر 23 کے اندر ارشاد فرمائی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور اس پہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کی حفاظت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو ہو گئی ایک ڈائمنشن، لیکن دوسری ڈائمنشن بھی ہے. وہ دوسری ڈائمنشن سورہ ماعون، یعنی آخری پارہ جو سورہ آخری پارے کے اندر چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، ان میں سے میں خیال میں یعنی یقیناً 8ویں لاسٹ صورت ہے، یعنی لاسٹ سے ہم بات کریں تو 8ویں صورت ہے یہ، جس کے اندر سورہ ماعون کے اندر بات کی گئی ہے. وہاں کیا کہا گیا ہے؟ فویل للمصلین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہاں اس کے وائس ورثہ بات کی گئی ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، الذین جو ہم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، یا پڑھتے ہیں تو بے دلی سے پڑھتے ہیں. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب منافق میں اور مومن کے اندر جو فرق ہے وہ یہی نماز کے حوالے سے ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی ایک مومن جو ہے وہ چستی کے ساتھ اور ایک یعنی دل کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور منافق جو ہے وہ اس میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے، صحیح. اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید کی بھی آیات مبارکہ فردر اس کے اندر موجود ہیں کہ وہ جب نماز، منافقین کے بارے میں ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، یراؤن الناس، کے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ نماز میں سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور بڑی جو ہے وہ بے دلی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کی حق کے ساتھ جس طرح نماز ادا کرنی چاہیے اس طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، اس کا ترجمہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ گریٹ سورو اور ڈسٹریس، یعنی بہت زیادہ تباہی ہے ان کے لیے، ٹو دوز ہو پرے، وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہو آر نیگلیکٹ فل، یعنی اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں کہ نماز کا کیا ٹائم ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کس وقت نہیں پڑھنی، جب بالکل آخری ٹائم ہوتا ہے جب بس جلدی جلدی سی پڑھ لی. اور اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے نماز کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھی، اس لیے پڑھی کہ والدین کو دکھا لیں، اساتذہ کو دکھا لیں، دوستوں کو دکھا لیں کہ یہ بڑا پکا نمازی ہے، لیکن دل سے جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ ایک دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو فقط اشرکا، اس نے شرک کیا. ہو کما قال علیہ السلام. حدیث کے الفاظ کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، لیکن جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو تو اس میں یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے ہو. In these verses Allah is describing the misfortune of those who are neglectful in these their prayers. ان لوگوں کے تباہی کے بارے میں، ان لوگوں کی مسفارچون، بدقسمتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اینڈ دوز ہو نیگلیکٹ دیئر پریئرز، جو اپنی نمازوں میں لاپرواہی برتتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں. either do not offer the prayer، وہ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں ہو، یا they offer but not in prescribed time or way or spirit، جس ٹائم کہا گیا اس ٹائم پڑھنے کے بجائے قضا کر کے پڑھ رہے ہیں،
یا مکروہ وقت میں پڑھ رہے ہیں، دیر کر کے پڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ جیسے عصر کی نماز ہے، یہ آن ٹائم پڑھنی ضروری ہے. اسی طرح ساری نمازیں آن ٹائم پڑھنی ضروری ہیں، لیکن عصر کی جیسے آگے جو ہے وہ غروب شمس کے قریب پڑھنا جو ہے یہ منع کیا، یعنی مکروہ ہے. اسی طرح جو ہے فجر کی نماز جلدی قضا ہو جاتی ہے، مغرب کی جلدی قضا ہو جاتی ہے، دیگر نمازیں بھی جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ پڑھنی چاہیے. اسی طرح پرسکرائب ٹائم کے ساتھ ساتھ طریقہ کار، پرسکرائبڈ وے. صحیح، پرسکرائبڈ وے کیا ہے کہ مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، ایسے افراد کے لیے جو مین کی کیٹیگری میں فال کر رہے ہوں، خواہ وہ ابھی بہت بڑے نہ ہوں تو نوجوان ہوں، جوان ہوں، تو ان کے لیے جو پرسکرائبڈ وے ہے کہ وہ اپنے مسجدوں کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کریں، باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. جبکہ خواتین کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے جو اصول ہے، جو حکم ہے، وہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں. بلکہ ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کے گھر کا اندرونی کمرہ نماز کے لیے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت بیرونی جگہ کے، یعنی جتنا زیادہ پردے کا خیال ہوگا اتنا بہتر ہوگا. تو جو پرسکرائبڈ وے ہمیں دے دیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے. ادروائز جو ہے پھر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والی بات میں آ سکتے ہیں. اسی طرح پرسکرائبڈ اسپرٹ کیا ہے؟ پرسکرائبڈ اسپرٹ یہ ہے کہ جس جذبے اور جس جدوجہد کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کہ جس کو ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. صحیح. لیکن اگر ایسی کیفیات پیدا نہیں ہو پاتی، یعنی اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمارا رب یعنی ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، نماز بھی تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اگر ہم اس کیفیات میں پہنچ جائیں کہ ہمارا رب ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہی بات ہوگی. لیکن کہا گیا کہ اگر ایسی کیفیات پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو سیکھو، یہ تو سمجھو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ بات تو ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ جہاں کہیں بھی تم ہو. تو اب نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہیں تو ہمارا رب ہمارے سامنے ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ کیفیات پیدا ہوں گی. تو اور پھر ہر نماز جو ہے وہ ایسے پڑھی جائے جیسا کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے. کیا پتہ کون سی نماز ہماری آخری نماز ہو. تو یہ پہلو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. Here is another verse regarding prayer in which Allah Almighty mentions the conversation between the people who are in the blessings of paradise and those who are suffering in hell. صحیح. یہ جو اب آگے آنے والی آیت ہے، سورہ مدثر کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ایک مکالمہ، ایک ڈسکشن، ایک کنورزیشن جو ہے وہ مینشن کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، جب جہنم والے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، جنت میں لے کر جائے. تو جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر آپس میں ان لوگوں کی کنورزیشن بھی ہوگی، ڈسکشن بھی ہوگی. وہ اپنے اپنے مقامات پر ہوں گے، تو ہو سکتا ہے جاننے والے بھی ہوں، اللہ نہ کرے کہ ہمارا کوئی جاننے والا جہنم میں ہو یا ہم خود جہنم میں ہوں. تو لیکن بہرحال اس حوالے سے قرآن مجید ہمیں ان کی ڈسکشن بتا رہا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. سورہ مدثر کی یہ آیات ہیں، اور اس کا اگر ممکن ہو آپ اپنا ترجمہ دیکھیے گا، پڑھیے گا. یہ کوئی اسائنمنٹ کے طور پر نہیں، ویسے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں، تو بڑا ایک سبق بھی ملے گا، مزہ بھی آئے گا اس کو، اور اس سے کرنے کے کام بھی ملیں گے، کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے. تو اس میں جو ہے یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں دی every soul for what it has earned will be returned. صحیح. کلو نفس بما کسبت رہینہ، جس نفس نے جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کو وہ مل جائے گا. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جزا اور سزا مل جائے گی. جس نے اچھے کام کیے ہیں اس کو آگے بھیج دیا جائے گا، اس کا بدلہ مل جائے گا. ایکسیپٹ دی کمپینینز آف دی رائٹ اللہ اصحاب الیمین، یعنی جس نے کوئی برائی کی ہے تو اس کو وہ مل جائے گا. اب جو اچھائی والے لوگ ہیں، جو رائٹسٹ لوگ ہیں، جو رائٹ کام کرنے والے ہیں، درست کام کرنے والے ہیں، وہ ول بی ان دی گارڈنز، وہ فی جنات، جنات جو ہے وہ جنت کی جمع ہے، اور یہ گارڈنز میں ہوں گے، جنات میں ہوں گے. تو جیم کے اوپر زبر ہے جنات، صحیح ہے، جنہ. تو جیم کے نیچے زیر ہوگا تو الگ میننگ ہوں گے. بہرحال وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. ان گارڈنز میں ہوں گے
کوشچننگ ایچ ادر. یہ جو ہے یہ سوالات کر رہے ہوں گے. کس کے بارے میں سوال کر رہے ہوں گے؟ سوالات کر رہے ہوں گے اباؤٹ دی کرمنلز، عن المجرمین، عن اباؤٹ المجرمین کرمنلز، جرم کرنے والے. ہم یہاں بھی کہتے ہیں نا، جو جرم کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے. تو مجرمین کرمنلز کے بارے میں یعنی گناہ گاروں کے بارے میں. تو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ما سلککم فی سقر، اینڈ آسکنگ دیم، ان سے پوچھ رہے ہوں گے واٹ پٹ یو انٹو سقر یعنی ہیل. سقر جو ہے وہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہنم کی جگہوں میں سے. جس طرح جنت کی جگہوں میں سے ایک فردوس ہے، اسی طرح جہنم کی جگہوں میں سے ایک سقر ہے. تو ما سلککم فی سقر، تمہیں اس مقام سقر تک، اس جہنم کی وادی تک کس چیز نے پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے، وہ جو جہنمی ہوں گے، جو کرمنلز ہیں، گناہ گار ہیں، وہ کہیں گے they will say we were not of those who prayed. ہم وہ لوگ نہیں تھے جو نماز پڑھتے ہوں، یعنی ہم نماز چھوڑ دیتے تھے، ہم نماز نہ پڑھنے والے لوگ تھے. تو قالو، وہ کہیں گے لم نکو، ہم نہیں تھے، لم نہیں، نکو ہم تھے، من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے. تو کتنی بڑی بات ہے اس حوالے سے. صحیح. لیکن یہاں تک یہ بات رکی نہیں، اگرچہ یہ سبق ہمارا نماز کے حوالے سے ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید میں کبھی اسلوب آپ دیکھیں گے تو ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو اسی بات کو کنٹینیوشن میں وہ کہیں گے کیا کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے یہاں پہنچ گئے. لیکن اور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم جو ہے وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہے ہوتے تھے، اس لیے جو ہے یہ جہنم کی اس وادی تک پہنچ گئے. اور اس حوالے سے جو ہے فردر اس کا پوری سیریز ہے کہ جس میں جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں اس انجام سے بچنا ہے، تو اس انجام کے کرنے والے کاموں سے بھی بچنا ہوگا. تو اس کو جو ہے وہ آپ پڑھیے گا. سورہ مدثر کی یہ آیات ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، ٹوٹل 2 رکوع ہیں صورت کے. آپ اس کے ٹرانسلیشن پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کو عربی میں بھی پڑھنا چاہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کم از کم ٹرانسلیشن پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا رب اللہ رب العزت جو سب کا رب ہے، کسی صرف مسلمانوں کا نہیں، سب کا رب ہے، اللہ جو سب کو پالنے والا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ جو ہے وہ کون سا نقشہ کھینچ رہا ہے فیوچر کا، کہ جب جنت والے جنت پہنچ چکے ہوں گے اور جہنم والے جہنم پہنچ چکے ہوں گے، تو پھر کیا کنورزیشن ہو رہی ہوگی. تو اس سے ہم آج کے لیے اپنے کرنے کے کام جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں کہ کیا کام کیے جائیں اور کن کاموں سے بچنے کی کوشش کی جائے. So one of the biggest reason for going into hell is not praying. صحیح. نماز نہ پڑھنا یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جہنم میں جانے کی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس سے بچائے. So though these are some of the verses of the Quran in which Allah Almighty has mentioned about prayers. صحیح. کچھ آیات مبارکہ ہم نے دیکھی جس میں اللہ رب العزت نے نماز کے حوالے سے ہمیں ہدایات دیں کہ نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، نماز جو ہے وہ ضروری چیز ہے. صحیح. اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ صلاح ریلیٹڈ احادیث آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے پڑھا تھا سورسز آف شریعہ کے اندر، یا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ پرائمری سورسز اس کے قرآن اور حدیث ہیں. تو قرآن میں تو آیات ہوتی ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیں. اب احادیث مبارکہ جو کہ جس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں کہ سینگز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں، ان کے کیے ہوئے کام یعنی ایکٹس، اور ان کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور اس میں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہو، یا ان سے کسی نے پوچھا اور انہوں نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہو، تو یہ جو ہے اس کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں. تو ان احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ صلاح کے حوالے سے، پریئر کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے کیا باتیں آئی ہیں وہ ہم اس میں جانیں گے. تو ناؤ وی ول ڈسکس دی امپورٹینس آف پریئر ان دی لائٹ آف دی اینڈ آف حدیث آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. لائٹ آف دی حدیث آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے بارے میں جانیں گے. تو ون آف دی حدیث نیریٹڈ بائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ says that ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خرج
زمن الشتاء، اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ یہاں پر موجود ہے، تو انگلش ترجمہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، یہ سلائڈز آلریڈی آپ کے بلیک بورڈ میں اپلوڈڈ ہیں. یہاں جو ہے ہم فوکس کریں گے اس کو براہ راست سمجھنے کی. تو خرج زمن الشتاء، ایک سردیوں کے زمانے میں، خزاں کے زمانے میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے، اپنے مکان سے تشریف لائے باہر. والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة. صحیح. تو خزاں کے زمانے میں، فال کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ پتے جو ہے وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. صحیح، پتے پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، یعنی درختوں سے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں 2 ٹہنیاں پکڑی، ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی. قال فجعل ذلك الورق يتهافت، جب اس کو ہلانا شروع کیا تو اس کے نتیجے میں پتے فردر جھڑنے شروع ہو گئے، فردر زور زور سے جو ہے وہ پتے جو ہے مزید جھڑنے لگ گئے. تو فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، جو ان کے ساتھ جو نریٹڈ کر رہے ہیں، جو روایت بیان کر رہے ہیں، جو آگے منتقل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا قلت لبیک یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جی جی فرمائیے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. قال، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان العبد المسلم، بندہ مسلم جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے اور اس سے یرید بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کی جو ہے ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح کے اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں. یعنی فال کے زمانے میں، خزاں کے زمانے میں پتے جس طرح درختوں سے جھڑتے ہیں، اسی طرح نماز کے ذریعے پتے جو ہے وہ جھڑتے ہیں، اسی طرح نماز کے ذریعے جو ہے وہ گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں. صحیح. تو اس کو انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ لوگ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور بیسک مقصد یہی ہے کہ نماز کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے گناہ ڈراپ ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، گھر جھڑ جاتے ہیں. لیکن یہ گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے، ایسے گناہ جو یعنی چھوٹے گناہ آپ کہہ سکتے ہیں. کچھ گناہ ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. صحیح، کسی کا آپ نے حق مار لیا، کسی پہ زیادتی کر دی، تو اس سے معافی مانگے بغیر، توبہ کیے بغیر وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ انسان سے جانے انجانے میں کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ جنہیں ہم کہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ نمازوں کے نتیجے میں وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں. Another hadith about the importance of prayer is narrated by Hazrat Abdullah ibn Amr that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی تو اس کے لیے یہ نمازیں کیا ہوں گی؟ نور ہوں گی، یعنی لائٹ ہوں گی، روشنی ہوں گی، برہان یعنی دلیل ہوں گی، اور نجات ہوں گی قیامت کے دن. لیکن کسی نے اگر ایسا نہیں کیا، اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کی، ٹائم پہ نہیں پڑھی یا سرے سے پڑھی ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی. اور قیامت کے دن اس کے جو کمپینینز ہوں گے، اس کے جو ساتھی ہوں گے جن کے ساتھ وہ ہوگا، وہ یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف. صحیح، قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ سارے لوگ جو ہے وہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے، اللہ کے باغی لوگ تھے، بغاوت کرنے والے لوگ تھے. تو کافر لوگ تھے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون کا تو تذکرہ جو ہے وہ بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں. حامان جو ہے اس کا وزیر تھا، قارون بھی اسی طرح جو ہے ایک بہت مالدار آدمی تھا، غرور و تکبر کرنے والا تھا. اسی طرح ابی بن خلف جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور اس کا وہ تھا. تو یہ جو ہے اس حدیث سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے حوالے سے کچھ چیز. اچھا، ابی بن خلف کے حوالے سے میں خیال میں نوٹس میں آپ کے پاس، چونکہ آلریڈی نوٹس کا میں تذکرہ کرتا رہا ہوں، تو نوٹس جو ہے وہ آپ کے فولڈر کے اندر موجود ہیں، آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. ابی بن خلف کے حوالے سے فردر آپ کو ڈسکشن وہاں مل جائے گی. تو ہم یہاں فوکس کرتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. دیئر از another حدیث، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، جس میں صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کیا. سب سے پہلے تو سوال کیا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات
هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فكذلك مثل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا. یہاں پر ہمیں ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے سوال کرتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، بات کو آبزرو کرنے کے قابل ہو جائیں. تو پہلے جو ہے سوال کیا کہ اگر کسی شخص، تم میں سے کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہو، ایک نہر ہو، اور وہ جو ہے وہ دن میں 5 دفعہ اس نہر میں غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا کوئی میل کچیل اس کے اوپر باقی رہے گی؟ تو قال قالو، تو ان لوگوں نے جواب دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو کمپینینز تھے، جو دوست تھے، صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے فرمایا لا یبقا، کوئی بھی جو ہے وہ میل کچیل باقی نہیں رہے گی. ایسا شخص جو دن میں 5 دفعہ جو ہے نہر کے اندر صاف ستھرا ہو رہا ہو، نہا دھو رہا ہو. تو قال فکذلک، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح جو ہے نمازوں کی مثال ہے، 5 نمازوں کی مثال ہے. یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ ان کے ذریعے اللہ رب العزت گناہوں کو دھو دیتے ہیں. صحیح، آلریڈی لیکن ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ مطلب اس کا بالکل نہیں ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں اور اس کے بعد جتنے چاہے ظلم کریں لوگوں پر، لوگوں کا حق کھائیں، لوگوں سے زیادتی کریں، قرض لے کے جو ہے واپس نہ کریں، یا جو ہے وہ اور دیگر زیادتی کے معاملات کریں. ایسا نہ کریں، بلکہ نمازیں اپنی جگہ ہیں، وہ ان گناہوں کے اندر جس میں انسان بغیر اختیاری طور پر جو کوئی گناہ ہو جاتے ہیں لیکن کسی دوسرے کا نقصان بھی نہ ہو رہا ہو، تو چھوٹے گناہ جو ہے وہ اس سے معاف ہو جائیں گے. بڑے اس طرح کے گناہ جو کسی اور سے متعلق ہوں، کسی پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو وہ جو ہے اس سے معافی مانگے بغیر یا اس کا ازالہ کیے بغیر جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے. صحیح. تو اس حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ اپنے نوٹس کے اندر بھی اور یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فردر جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو آج کا ہمارا لیکچر تھا، جو سبق تھا، اس میں جو ہے وہ ہم نے نماز کے حوالے سے، صلاح کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ یہ ہم نے پڑھی. تو انشاءاللہ فردر پھر اس کو کنٹینیو